حضرت کا میں استقبال کرتا ہوں اس شعر کے ساتھ. جانا ہو آسان نبی کے نگری میں, جانا ہو آسان نبی کے نگری میں, پہنچا دے رحمان نبی کے نگری میں. کاش تمنا میرے دل کی پوری ہو, نکلے میری جان نبی کے نگری میں. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. ونشهد أن سيدنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا لا تلهكم أموالكم ولا أولادكم عن ذكر الله ومن يفعل ذلك فأولئك هم الخاسرون. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا كل مولود إلا يولد على الفطرة فأبواه يهودانه أو يمجسانه أو ينصرانه. رواه البخاري. عن علي بن أبي طالب رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يوشك أن يأتي على الناس زمان لا يبقى من الإسلام إلا اسمه ولا يبقى من القرآن إلا رسمه ومساجدهم آمرة وهي خراب من الهدى. رواه البيهقي في شعب الإيمان أو كما قال عليه الصلاة والسلام. بڑے حضرات اگر آگے آ جائیں تو بہت اچھا ہوگا. آگے آ جائیں آپ حضرات, ایک مرتبہ ذکر کر لیجئے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. اللہ 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 لا الہ الا ہو. زور سے پڑھیے, آپ بھی پڑھیں, ذکر ہے, بڑا فائدہ ہے, دل منور ہوگا, اللہ راضی ہوگا, اور اللہ تعالیٰ ان علاقوں میں رحمتوں کی بارش نازل کر دے گا. اس لیے زور سے پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو. آمینہ بی بی کے گلشن میں آئی ہے تازہ بہار, پڑھتے ہیں صلی اللہ وسلم آج در و دیوار. نبی جی اللہ اللہ. یا تو آپ میری بات نہیں سمجھتے ہیں یا آپ کی بیوی نے منع کر رکھا ہے کہ بولنا نہیں ہے. علماء پڑھ رہے ہیں ماشاءاللہ, آپ حضرات ہی پڑھیں, بھی ذکر ہے. اگر آپ توتلے نہیں ہیں تو پڑھیے, زور سے پڑھیے. اللہ 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 لا الہ الا ہو.
अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु सईदे मक्की माहे मदीना प्यारे नबी जी आए छीन लिया दी मनमोहन ने चांद सा मुखड़ा दिखाई नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह अल्लाह। कल में एक जगह था, वहाँ बूढ़े हजरात इतना तेज पढ़ रहे थे, जवान भी नहीं पढ़ रहे थे। अल्हम्दुलिल्लाह कल 4 जगह मेरा प्रोग्राम था, 4 जगह। आज आपके यहाँ कल भी 3 जगह है। आवाज भी मेरी पर असर है, ठंडक का भी असर है। एक दिन खाली नहीं है, 28 फरवरी तक प्रोग्राम तय है मेरा। लेकिन मदरसे में आता हूँ, सुंगड़ा मदरसा पढ़ाता हूँ, फिर सफर में निकलता हूँ। तो बहरहाल आप हजरात पढ़ेंगे तो मैं आगे बढ़ूंगा, वरना अब ये है कि मैं खुद बोलता रहूं, आप खामोश रहे। या बहुत से लोग बीवी से डर के नहीं बोलते हैं, बीवी कहीं घर में तो नहीं बोलते हो, बाहर बहुत ज्यादा बोलते हो। आप पढ़िएगा, मैं आगे बढ़ूंगा। अल्लाह 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 ला इलाहा। लगता है 1 महीने से खाना नहीं खाए आप, अभी तो खा के आए भाई। अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। होठ गुलाबी हंसता चेहरा छितरे हैं मुंह से फूल, नूर का पुतला चांद सा टुकड़ा, हक का प्यारा रसूल नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। नन्हे दिल का झूला बनाया तारे नजर की डोर, सोता है उसमें माहे रिसालत नूर से भरपूर नबी जी अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। जिब्रील आए झूला झुलाए लोरी दे रहमान, सो जा रहमते आलम मैं तुझ पे कुर्बान नबी जी अल्लाह अल्लाह। और जोर से पढ़िए अल्लाह 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 ला इलाहा इल्लाहु। बहुत से लोग बेचारे अपनी बीवी से डर के नहीं बोल रहे हैं, मैं जानता हूँ। एक साहब थे, आए कहने लगे जो अपनी बीवी से डरता खड़ा हो जाए। सारे लोग खड़े रहे, एक आदमी बैठा था। तो उसने कहा क्या तू अपनी बीवी से डरता नहीं? कहने लगा बीवी कहेगी तब खड़ा होगा, नहीं तो नहीं खड़ा होगा। तो लगता है बीवी ने मना कर दिया है। जिक्र करिए अल्लाह का नाम। मेरी आवाज भी मुतासिर, मेरी तबीयत ठीक नहीं, सिर्फ ये है कि जनाब हाफिज मुस्तहसन सल्लमहू का बड़ा इसरार रहा और आपके बतलाया कि जनाब हाफिज फिरोज साहब दामत बरकातुहुम मकतब का निज़ाम चलाते हैं, बहुत उम्दा निज़ाम है, बड़ी मेहनत कर रहे हैं। इसलिए मैं हाज़री को जरूरी समझा कि जहां बच्चों की दीनी तालीम का तरबियत का नज़्म हो और वहां पहुंचकर अपने नामे आमाल में सवाब लिखा लिया जाए। एक मर्तबा और पढ़ दीजिए जोर से अल्लाह 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 ला
اللہ لا الہ الا ہو۔ علماء اکرام، معزز حاضرین، میرے بزرگوں، بھائیوں، جوانوں، عزیز بچوں، قابل احترام میری مائیں اور بہنیں، ابھی آپ جانتے ہیں کہ یہ جلسہ آپ کا مکتب میں پڑھنے والے معصوم بچے اور بچیوں کا پروگرام، اور ان بچوں کی محنت کو آج اجاگر کیا گیا، ان بچوں کی محنت کو جو ان کے استاد نے ان کے ساتھ کیا، ان پر محنت کیا، ان کی تربیت کی، آج میرے دوستوں اس کا ایک مظاہرہ آپ کے سامنے تھا کہ بچوں نے قرآن کی تلاوت، حدیث، دعائیں اور نعت پاک، نظم، حمدیہ، اشعار پیش کیا، جس کو آپ سبھی حضرات نے سنا ہے۔ میرے دوستو، میرے بزرگوں، یاد رکھیے اصل چیز یہ ہے کہ بچوں کی تربیت۔ آدمی دنیا میں دو وجہ سے گناہ کرتا ہے، ایک مال کی وجہ سے، ایک اولاد کی وجہ سے۔ کبھی مال ہو تو مال کی وجہ سے آدمی کسی کی نہیں سنتا، نہ قرآن کی سنتا ہے، نہ حدیث کی سنتا ہے، نہ علماء کی سنتا ہے، نہ امام کی سنتا ہے۔ میرے دوست بزرگوں، جب اس کے پاس مال ہو جائے تو وہ اترا جاتا ہے، گھمنڈ اور تکبر کے اندر آ جاتا ہے۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، اسی طرح اگر اولاد اس کے پاس ہو تو اولاد کی وجہ سے آدمی حرام و حلال کی تمیز نہیں کرتا۔ آدمی یہ نہیں دیکھتا کہ یہ حرام ہے، یہ حلال ہے، یہ جائز ہے، یہ ناجائز ہے، یہ درست ہے، یہ درست نہیں ہے، ان چیزوں کو نہیں دیکھتا۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آدمی غلط راستے پر چل پڑتا ہے۔ میرے دوستو، اللہ نے قرآن میں کہا کہ انما اموالکم و اولادکم فتنہ، میں نے تم کو مال دیا ہے، تمہیں اولاد دی ہے، تمہیں جانچنے کے لیے، پرکھنے کے لیے، تمہارا امتحان لینے کے لیے، تمہاری جانچ کے لیے تم کو میں امتحان لینا چاہتا ہوں کہ تمہاری حالت کیا ہے۔ میں نے تم کو دولت دیا ہے، میں نے تم کو اولاد دیا ہے، ایسی صورت میں تم اللہ کو کتنا یاد کرتے ہو، اللہ سے کتنا غافل ہو جاتے ہو۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، آج اس زمانے کے اندر سب سے زیادہ ضروری یہ ہے اپنے بچوں کی تعلیم و تربیت کا فکر کرنا۔ میرے دوست، میرے بزرگوں، سب سے ضروری چیز یہ ہے کہ اپنے بچوں کو دیندار بنانا، اپنے بچوں کی دینی تربیت کرنا، اپنے بچوں کے اندر اسلامی تمدن و تشخص کو پیدا کرنا، اپنے بچوں کو اسلامی ذہنیت بنانا، یہ بہت ضروری چیز ہے۔ آج میرے دوست بزرگوں، ان بچوں کی تربیت کون کرے گا؟ ان بچوں کی صحیح معنی میں ان کی تعلیم و تربیت کی فکر کون کرے گا؟ سب سے پہلی ذمہ داری ماں باپ کی ہے۔ آپ جانتے ہیں بچوں کو کہا جاتا ہے بچہ سب سے پہلے ماں کی زبان بولتا ہے، ماں جو بولتی ہے بچہ وہی بولتا ہے، ماں جو سکھاتی ہے بچہ وہی کرتا ہے، ماں کے اشارے پر بچہ چل پڑتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے مادری زبان، ماترو بھاشا، مدر لینگویج، ماں کی بولی، ماں کی زبان، بچہ ماں کے اشارے کو سمجھتا ہے، ماں جو کہتی ہے، جیسا کرتی ہے، جس طرح تربیت کرتی ہے بچہ وہی سیکھتا ہے۔ ہم یہ سوچتے ہیں ہم اپنے بچوں کو مکتب بھیجیں گے، مدرسہ بھیجیں گے، مسجد بھیجیں گے، وہاں ان کی تربیت ہوگی، لیکن میری ماں، میری بہن، یاد رکھنا سب سے پہلے بچے کی تربیت گھر میں ہوتی ہے۔ ماں کی تربیت کا دخل زیادہ ہوتا ہے، اور بہت سی ماں یہ سمجھتی ہے جب بچہ پیدا ہوگا، بچہ ہوشیار ہوگا، اس کے بعد ہم اس کی تربیت کریں گی۔ نہیں میرے دوست بزرگوں، تربیت کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے ماں کے پیٹ سے، بچے کی تربیت کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ آپ جانتے ہیں اللہ کا ایک نظام ہے، اللہ کا ایک نظام میرے دوست بزرگوں، جب بچہ ماں کے پیٹ میں رہ جاتا ہے، رحم مادر میں حمل کھیلتا ہے، میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، ہر 40 دن کے اندر اس میں تبدیلی آتی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایک ناپاک پانی سے ایک بہترین بچہ دے دیتا ہے، ایک بہترین اولاد اللہ تعالیٰ عطا کرتا ہے۔ ایک ناپاک قطرے سے، ایک ناپاک پانی سے، ایک ذلیل پانی سے اللہ فرماتا ہے أَلَمْ نَخْلُقكُّم مِّن مَّاءٍ مَّهِينٍ فَجَعَلْنَاهُ فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ۔
इला क़दरिन मालूम फ़क़दरना फ़निअम القادرون। अल्लाह कहता है हमने तुमको एक सलील पानी से पैदा नहीं किया, एक मुक़द्दरा जगह पर हमने तुमको ठहराए रखा, एक मुद्दत तक जब तक हमने चाहा तुम्हें वहां रखा। हमने किस कदर तुम्हें नापाक कतरे से पैदा किया है। मिन अय्यि शैइन खलक़ा मिन नुत्फ़तिन खलक़हू फ़क़द्दरा। तो अल्लाह कहता है एक नुत्फ़े से, एक नापाक कतरे से हमने तुमको पैदा किया है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, इतना ही नहीं, अल्लाह फरमाता अफ़रअय्तुम मा तुमनून अअंतुम तख़्लुक़ूनहु अम नहनुल ख़ालिक़ून। अल्लाह कहता है कि भला तुम अपनी बीवी के पेट में टपकाते हो, ये तुम पैदा करने वाले हो या हम पैदा करने वाले हैं? आप जानते हैं अल्लाह ताला पहले उस मां के पेट में, मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, जब आपका वजूद नहीं था, आप दुनिया में नहीं थे, मेरे नौजवानों, अल्लाह कहता है तुम्हारा वजूद नहीं था, तुम सुनने वाले, देखने वाले नहीं थे, तुम्हारा तस्करा नहीं था। अल्लाह कुरान में कहता है हल अता अलल इंसानिहीनुम मिनद्दहरि लम यकुन शैअन मज़कूरा इन्ना खलक़नल इंसाना मिन नुत्फ़तिन अमशाजिन नब्तली फजअलनाहु समीअन बसीरा। अल्लाह कहता है तुम काबिले तस्करा चीज नहीं थे, तुम्हारे माँ बाप के मिले जुले पानी से हमने तुमको बना दिया, सुनने वाला देखने वाला बना दिया। अल्लाह कहता है या अय्युहल इंसानु मा गर्रक बिरब्बिकल करीम अल्लज़ी खलक़क फसव्वाक फअदलक फी अय्यि सूरतिन मा शाअ रक्कबक। अल्लाह कहता है इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है, हमने तुझको मुनासिब शक्ल सूरत, नाक सही जगह, आंख सही जगह, जबान सही जगह, कान सही जगह, दिलो दिमाग सही जगह, सर धड़ सही जगह, हाथ पैर सही जगह, मुनासिब शक्ल सूरत दी। इंसान तुझे किस चीज ने धोखे में डाल दिया है? आज तो सुनना नहीं चाहता, समझना नहीं चाहता, अमल करना नहीं चाहता, नमाज पढ़ना नहीं चाहता, तिलावत करना नहीं चाहता, जिक्र नहीं करना नहीं चाहता, न ज़कात देता है, न हज करता है, न रोजा रखता है, सारी जिंदगी अल्लाह के नबी के तरीके के खिलाफ गुजारता है। मेरे दोस्त बुजुर्गों, अल्लाह कहते हैं अफला यतदब्बरूनल कुरआन अम अला कुलूबिन अक़फ़ालुहा। अल्लाह कहता है या तो ये कुरान को समझने को तैयार नहीं, या इनके दिल पर ताला लग गया है, इसका दिल बंद हो चुका है। हालांकि कुरान ऐसी अजीम किताब है। अल्लाह कहता है इन्न फी ज़ालिका लज़िक्रा लिमन काना लहू क़ल्बुन औ अलक़ा अस्समअ व हुवा शहीद। अल्लाह कहता है कुरान में ऐसी नसीहत है जिसके पास सही अक्ल फहम होगा, दिलो दिमाग होगा, यहाँ कल्ब से मुफस्सिरीन अकल मुराद लेते हैं, वो कुरान समझेगा, कुरान पाक पर अमल करेगा। उसी कुरान में अल्लाह कहता है हमने नापाक कतरे से पैदा किया। जब माँ के पेट में, औरत के पेट में हमल ठहरता है, हर 40 दिन के अंदर तब्दीली आती है, खून का टुकड़ा बनता है, उसके बाद गोश्त का लोथड़ा बनता है, उसके बाद अल्लाह ताला हर 40 दिन के अंदर उसमें तब्दीली करते हैं, हाथ बनाते हैं, पैर बनाते हैं, नाक कान आंख बनाते हैं। 6 महीने के अंदर अल्लाह ताला उसमें रूह डाल देते हैं, जान डाल दिया जाता है। मेरे दोस्त, मेरे बुजुर्गों, मैंने एक जुमला कहा था कि तरबियत का सिलसिला माँ के पेट से शुरू होता है। जब बच्चा 6 महीने का होता है, 6 महीने में अल्लाह जान डाल देता है, अल्लाह रूह डाल देते हैं। अब बच्चे को भूख लगेगी, खाना खाने की जरूरत पेश आएगी, वहाँ क्या खाएगा? अल्लाह का निजाम देखिए, कुदरत खुदाबंदी का निजाम देखिए। औरत को जो महीना आता है, औरत को जो हर महीना, मेरे दोस्त बुजुर्गों, जो उसको माहवारी आती है, जो महीना आता है, अल्लाह तबारक व तआला हमल के ठहरने के बाद अब वो नहीं आएगा, अल्लाह ताला उसे स्टॉप कर देता है, उसे क्षमा कर देता है। फिर जब बच्चा 6 महीने का हो जाएगा, अल्लाह ताला उस बच्चे के नाक में एक नलकी लगाते हैं। मेरे दोस्त बुजुर्गों, उस नलकी के जरिए से
اسی خون کو, اسی بلڈ کو, میرے دوست بزرگوں, اسی ماہواری کو اللہ تعالیٰ ریفائن کر کے قطرہ قطرہ بچے کے پیٹ میں پہنچاتے ہیں, بچے کا خوراک بنتا ہے. اللہ چاہتا زبان سے ڈال سکتا تھا, اللہ چاہتا ناک سے ڈال سکتا تھا. وہ قادر ہے, وہ قدرت رکھنے والا ہے, وہ خالق و مالک و رازق ہے. اسے اختیار تھا ناک کے راستے دے سکتا تھا, اسے اختیار تھا زبان کے راستے سے پہنچا سکتا تھا, لیکن اللہ ہے وہ قادر مطلق ہے. وہ اللہ جانتا ہے اسی زبان سے اللہ کا نام لے گا, اسی زبان سے محمد الرسول اللہ کا نام لے گا, اسی زبان سے قرآن پاک کی تلاوت کرے گا, اسی زبان سے نماز پڑھے گا, ذکر کرے گا, تلاوت کرے گا. میرے دوستو, اللہ نے زبان کی حفاظت کی, نلکی لگا کر خون کو پہنچا دیا. اب ماں کی ذمہ داری یہ ہے کہ ماں اپنے آپ کو حرام سے بچائے, حرام کھانے سے بچائے, حرام کہنے سے بچائے, حرام سننے سے بچائے, حرام دیکھنے سے بچائے, ہر حرام سے اپنے آپ کی حفاظت کرے. اس کے پیٹ میں بچہ پنپ رہا ہے, پڑھ رہا ہے. ماں اگر اپنے آپ کو سدھار لے گی, ماں نماز پڑھنے لگے گی, ماں تلاوت کرنے لگے گی, اللہ کا کلام پڑھے گی, موبائل سے ہٹ کر قرآن کی تلاوت میں لگ جائے گی. اس کا بچہ پیٹ میں پنپ رہا ہے, پڑھ رہا ہے, ماں ذکر کرے گی, اللہ اللہ کرے گی. میری ماں یاد رکھ, تیرا بچہ برادرزاد ولی پیدا ہوگا, تیرا بچہ پیٹ سے پیدا ہوگا, ولی بن کر پیدا ہوگا, تیرا بچہ پیٹ سے پیدا ہوگا, ایک دیندار بچہ پیدا ہوگا. تو نے اپنے آپ کو حرام سے بچایا ہے, حرام سے روک رکھا ہے. یاد رکھو میرے دوست بزرگوں, اگر ہم حرام کھائیں گے, حرام کام کریں گے, حرام کام کا ارتکاب کریں گے, اللہ کے نبی کہتے ہیں ایسے آدمی کی دعا قبول نہیں ہوتی. اللہ کے نبی نے فرمایا مطعمہ حرام مشربہ حرام ملبسہ حرام فأنی یستجاب لہ. تیرا کھانا, تیرا پینا, تیرا پہننا حرام کا ہے, دعا کیسے قبول ہوگی؟ میرے دوستوں, میرے بزرگوں, حرام سے اگر بچانو گے, اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, ترمذی شریف کی روایت ہے, حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ راوی ہے, وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا من اکل تکذبا وعمل فی سنت وعمل الناس بوائقہ دخل الجنہ. فرمایا جو حلال کھاتا ہے, نبی کریم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتا ہے, اگر لوگ اس کے ظلم سے محفوظ رہتے ہیں, اللہ کے نبی نے فرمایا وہ جنت میں داخل ہوگا. میری ماں, میری بہن, اگر تو حرام سے بچ جائے گی, تیرا بچہ حافظ قرآن ہوگا, تیرا بچہ عالم دین ہوگا, تیرا بچہ ولی کامل ہوگا, تیرا بچہ اللہ کا نام لینے والا ہوگا, تیرا بچہ کل اللہ کا برگزیدہ بندہ بن جائے گا, تیرے لیے جنت پہ جانے کا راستہ بنے گا, تیرے لیے جنت کے لیے سفارش کرے گا, تیرے لیے دربار خدا میں کھڑا ہوگا, اپنے پروردگار سے تیری بخشش کروائے گا, اپنے پروردگار کے سامنے تیرے لیے ہاتھ پھیلا دے گا. میری ماں, میری بہن, آج اولاد ماں باپ کی نافرمانی کر رہی ہے, ماں باپ کی نافرمانی میں تلے ہوئے ہیں. میری ماں, آج بچوں کو قرآن پڑھانے کے لیے ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں. یہ مکتب کے مدرسوں کا, یہ مدرسے کے علماء کا, یہ مسجدوں کی اماموں کا, میرے دوست بزرگوں, یہ بہت بڑا احسان ہے, ان کی قربانی ہے. یہ آپ کے گھروں سے بچوں کو لیتے ہیں, وہ بچوں کی زبان جو اللہ نہیں کہہ پاتے, وہ بچوں کی زبان جو قرآن نہیں پڑھ پاتے, ان بچوں کی زبان پر صحیح تلفظ, صحیح الفاظ کی ادائیگی, مخارج کا صحیح ادا کرنا ان علماء کا کام ہے. میرے دوستوں, قربان جائیے ان علماء پر, ان مدرسے میں پڑھانے والوں پر, ان مکتب میں محنت کرنے والوں پر, ان مسجدوں میں امامت کرنے والوں پر, جس کو ہم معمولی سمجھتے ہیں. ہم نے سمجھا یہ ہمارا امام ہے, ہم نے سمجھا یہ مکتب میں پڑھانے والے حافظ صاحب ہیں. یاد رکھو میرے دوست بزرگوں, یہ تمہاری گاؤں کے لیے, تمہارے علاقے کے لیے بخشش کے ذرائع پیدا کر رہے ہیں. اللہ کے نبی رحمت کونین کا ایک فرمان علامہ حیثمی نے مجمع الزوائد کے اندر نقل کیا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں, فرمایا رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اگر کوئی بچہ قرآن پاک دیکھ کر
یعنی ناظرہ پڑھتا ہے، بہترین پڑھتا ہے، صحیح تلفظ صحیح مخارج کے ساتھ برابر پڑھتا ہے، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے ماں باپ کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں۔ یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ کی کتاب ہے، اللہ کا فرمان ہے۔ میرے دوستو، وہ قرآن جو افضل کتاب ہے، وہ قرآن جو آخری کتاب ہے، تمام کتابوں کا امام ہے، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَالْجِبَالِ فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا وَأَشْفَقْنَ مِنْهَا وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا۔ اللہ کہتا ہے ہم نے قرآن کو آسمان کو دینا چاہا، آسمان نے کہا اللہ میرے اندر تحمل نہیں ہے، میرے اندر وہ برداشت نہیں ہے، آسمان انکار کر دیتا ہے، حالانکہ آسمان اللہ کہتا ہے وَبَنَيْنَا فَوْقَكُمْ سَبْعًا شِدَادًا، اللہ کہتا ہے ہم نے تمہارے اوپر 7 مضبوط آسمان بنا دیے، آسمان انکار کر دیتا ہے، زمین انکار کر دیتی ہے، حالانکہ زمین وَالْأَرْضَ فَرَشْنَاهَا فَنِعْمَ الْمَاهِدُونَ، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بہترین بچھونا بنا دیا، وَالْأَرْضَ بَعْدَ ذَلِكَ دَحَاهَا أَخْرَجَ مِنْهَا مَاءَهَا وَمَرْعَاهَا وَالْجِبَالَ أَرْسَاهَا مَتَاعًا لَكُمْ وَلِأَنْعَامِكُمْ، اللہ کہتا ہے ہم نے زمین کو بچھا دیا۔ آپ کو معلوم ہے دنیا کے اندر سب سے پہلے پانی تھا، اللہ نے زمین کو بچھا دیا، زمین کے اندر میرے دوست بزرگوں زمین کو بچھایا، اس کے بعد اللہ نے پہاڑ کو قائم کیا، وَالْجِبَالَ أَوْتَادًا، اللہ کہتا ہے ہم نے پہاڑ کو میخ بنا دیا، زمین کو ٹھہرانے کے لیے، زمین کی کپکپاہٹ کو، زمین کی لرزاہٹ کو، زمین کی تھرات کو روکنے کے لیے ہم نے پہاڑ کو قائم کیا۔ اللہ کہتا ہے پھر ایک وقت آئے گا وہ قیامت کا ہولناک منظر ہوگا، تباہی بربادی کا منظر ہوگا۔ قرآن کہتا ہے اِذَا زُلْزِلَتِ الْأَرْضُ زِلْزَالَهَا وَأَخْرَجَتِ الْأَرْضُ أَثْقَالَهَا وَقَالَ الْإِنسَانُ مَا لَهَا، اللہ کہتا ہے زمین کانپ جائے گی، زمین ہل جائے گی، زمین مردے باہر کر دے گی، وَإِذَا الْقُبُورُ بُعْثِرَتْ، زمین مردے باہر کر دے گی۔ اتنا خطرناک منظر ہوگا میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میرے جوانوں، آسمان انکار کرتا ہے، زمین انکار کر دیتی ہے، پہاڑ انکار کرتا ہے، اللہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پر اس قرآن کو اللہ نازل فرماتا ہے۔ اللہ فرماتے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ قُرْآنًا عَرَبِيًّا لَعَلَّكُمْ تَعْقِلُونَ، اے لوگوں اللہ کہتا ہم نے قرآن کو عربی زبان میں نازل کیا تاکہ تم سمجھو۔ میرے دوست بزرگوں، یہ مکتب والے، یہ مدرسے والے، یہ مسجد کے امام، یہ علماء آپ کے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، آپ کے بچوں کو ایک قیمتی، میرے دوست بزرگوں، قیمتی نعمت ان کے سینے میں پہنچا رہے ہیں، آپ کے بچوں کو دیندار بناتے ہیں، آپ کے بچے کی ایمان کی حفاظت کا کام کر رہے ہیں، آپ کے بچے کی ایمان کی سلامتی کا کام کر رہے ہیں۔ یہ کوئی معمولی خدمت نہیں ہے، ہم سمجھتے ہیں مکتب بچہ گیا نہ گیا کوئی بات نہیں، حالانکہ یہ قرآن ہے جس کا پڑھنا ضروری ہے، جس پر میرے دوست بزرگوں عمل کرنا ضروری ہے، جس کا سیکھنا سکھانا اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا۔ میرے دوست بزرگوں حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ روایت کرتے ہیں، وہ فرماتے ہیں اللہ کے نبی نے فرمایا اقرأوا القرآن فإنه يأتي يوم القيامة شفيعا لأصحابه، اے لوگوں قرآن پڑھو، یہ قرآن کل قیامت کے دن شفاعت کرے گا۔ میرے نوجوانوں، میرے بزرگوں، میرے بھائیوں، اللہ کے نبی رحمت کونین حضور سید عالم محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من اراد ان يحدث ربه فليقرأ القرآن، جو اپنے اللہ سے بات کرنا چاہتا ہے وہ قرآن پاک پڑھے، قرآن پاک کی تلاوت کرے، بچوں کی صحیح تربیت، بچوں کا نام صحیح، بچوں کو دیندار بنانا۔ میرے دوست بزرگوں
آپ اپنے بچوں کو پڑھائیے، دنیاوی تعلیم دیجئے، انگریزی تعلیم دیجئے، ڈاکٹر بنائیے، انجینئر بنائیے، پروفیسر بنائیے، آئی ایس بنائیے، او ایس بنائیے، ایم بی بی ایس بنائیے، سب کچھ بنائیے، لیکن سب سے پہلے اپنے بچوں کو دیندار بنا دیجئے۔ اگر دیندار رہے گا ڈاکٹر ہوگا، دین پر قائم رہے گا، انجینئر ہوگا، دین پر قائم رہے گا۔ آج بہت سے لوگ کہتے ہیں اگر بچہ ڈاکٹر بن گیا، وہ کہتے میرا بچہ کامیاب ہے، انجینئر بن گیا میرا بچہ کامیاب ہے، آئی ایس بن گیا میرا بچہ کامیاب ہے، او ایس بن گیا میرا بچہ کامیاب ہے۔ یہ کامیاب نہیں، آپ یہ کہیے دنیا حاصل کرنے کا ذریعہ اس نے حاصل کر لیا ہے، دنیا کو کمانے کا ذریعہ ہنر سیکھ لیا ہے۔ اگر آپ کا بچہ دینداری کے ساتھ ڈاکٹر ہے تو بہت کامیاب ہے، دینداری کے ساتھ انجینئر ہے تو کامیاب ہے، دینداری کے ساتھ آئی ایس ہے، او ایس ہے، تب وہ کامیاب کہلائے گا، ورنہ دینداری کے بغیر کوئی فائدہ نہیں، دین اس کے پاس نہیں۔ حدیث میں آتا ہے حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ، عمر ابن خطاب اللہ کے نبی کے خلیفہ ثانی رضی اللہ عنہ، بات میں آتا ہے حضرت عمر کے پاس ایک آدمی آیا، آنے کے بعد یہ کہنے لگا حضرت عمر سے، کہا کہ عمر میرا بیٹا میری بات نہیں مانتا، میرا بیٹا میری نافرمانی کر رہا ہے، میرا بیٹا میری بات کو تسلیم نہیں کرتا، حکم عدولی کرتا ہے، نافرمانی کرتا ہے۔ حضرت عمر کو بہت تعجب ہوا، تعجب کی بات تھی۔ آج کے زمانے میں تعجب کی بات نہیں، آج اکثر بچے اپنے ماں باپ کی توہین کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی نافرمانی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے ساتھ گستاخی کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کے سامنے اونچی آواز سے بات کرتے ہیں، اپنے ماں باپ کی گستاخی کر کے بہت سے لوگ وہ ہیں جو ماں باپ کو روتا بلکتا چھوڑ کر گھر سے چلے جاتے ہیں۔ میرے دوستوں، ماں باپ نے تربیت کی، ماں باپ نے بڑا کیا، ماں باپ نے محنت کی، ماں باپ نے تعلیم دلایا، ماں باپ نے جوان کر دیا، اب جوانی کے بعد ماں باپ نے شادی کر دی، شادی کے بعد ایک دن آنے والی دلہن میرے دوست بزرگوں اس کی وجہ سے یہ بدل جاتا ہے، ماں باپ کی توہین کرتا ہے، ماں باپ کی نافرمانی کرتا ہے، بیوی کی بات پر ماں باپ کو گالیاں دے دیتا ہے۔ قرآن کہتا ہے ماں باپ کے سامنے اف تک مت کہنا، ماں باپ کے سامنے اونچی آواز مت کرنا۔ قرآن کہتا ہے اِمَّا يَبْلُغَنَّ عِندَكَ الْكِبَرَ أَحَدُهُمَا أَوْ كِلَاهُمَا فَلَا تَقُل لَّهُمَا أُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا وَقُل لَّهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ وَقُل رَّبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا۔ قرآن کہتا ہے لوگوں ماں باپ کی خدمت کرو، اف تک مت کہو، ان کے سامنے آواز بلند نہ کرو، نرمی کے ساتھ بات کرو۔ یاد رکھنا نوجوانوں، یاد رکھو اگر کوئی آدمی مکے مدینے میں زندگی گزار لے، طواف کرتے ہوئے زندگی گزارے، حج کرتے ہوئے زندگی گزارے، اگر اس کے ماں باپ ناراض ہے، قسم خدا کی جنت تو کیا جنت کے خوشبو بھی حاصل نہیں کر سکتا۔ ماں باپ کو راضی کر لے گا، ماں باپ راضی ہو جائیں گے، قسم رب کائنات کی مٹی کو پکڑے گا، اللہ سے دعا مانگے گا، اللہ تعالیٰ مٹی کو سونا بنا دے گا۔ ماں باپ راضی، حدیث میں آتا ہے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اگر ماں باپ راضی ہے تو اللہ بھی راضی، ماں باپ ناراض ہے تو اللہ ناراض، یعنی ماں باپ کے راضی ہونے پر اللہ ناراض، اللہ راضی ہوتا ہے۔ ماں باپ اگر ناراض ہے اللہ ناراض، ماں باپ راضی اللہ راضی۔ یاد رکھو جوانوں، اگر دنیا و آخرت کے اندر اچھی زندگی چاہتے ہو، راحت کی زندگی چاہتے ہو، جنت میں جانا چاہتے ہو، اپنے ماں باپ کو راضی کر لینا۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ لوٹنے والوں مجھے لوٹ کے پچھتاؤ گے، میری گٹھری میں فقط ماں کی دعا پاؤ گے۔ جس کو دھتکار دیا ڈھونڈ اسی مفلس کو، وہ جہاں ہوگا خزانہ بھی وہی پاؤ گے، وہ جہاں ہوگا خزانہ
کے وہی پاو دوست بزرگوں ایک صحابی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی سے پوچھتے یا رسول اللہ ماں باپ کا حق کیا ہے؟ فرمایا اگر ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ لے گا اللہ تجھ کو حج کا ثواب دے دے گا. غریب ہے نہیں جا سکتے ماں باپ کے چہرے کو محبت سے دیکھ سکتے ہیں. آج میرے دوستو اپنی بیوی کے کہنے کی وجہ سے ماں باپ کو ستانے والوں تم جہنم خرید رہے ہو. آج کے دور میں عجیب حال ہے. اگر عورت آتی ہے بہو بن کر وہ بہو بن کے آئی کہتی ساس ٹھیک نہیں. وہی عورت جب ساس بن جاتی کہتے بہو ٹھیک نہیں. دنیا میں ٹھیک کون ہے بھائی؟ اصل ہے کہ مرد ٹھیک نہیں ہے. بیوی کے حقوق الگ ہیں ماں باپ کے حقوق الگ ہیں. یاد رکھو میرے دوستو دنیا میں کتنا بڑا بزرگ بن جائے اگر اس کے ماں باپ ناراض ہیں ساری عبادت اس کے منہ پہ اللہ مار دے گا. ماں باپ کو راضی کر لینا میرے جوان. اگر تم ماں کے قدم پہ ہاتھ رکھے گا اللہ تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دے گا. رات میں ماں باپ سو رہے ہیں ماں باپ کے پیر دبائے بغیر نہ سو جانا. تو ماں باپ کے قدم پہ ہاتھ رکھے گا اللہ کا فرشتہ کہے گا اے جوان اللہ نے تیرے لیے جنت کا فیصلہ کر دیا ہے. میرے بزرگوں میں عرض کر رہا تھا حضرت عمر ابن خطاب رضی اللہ عنہ کے پاس آیا کہ میرا بیٹا میری نافرمانی کرتا ہے. حضرت عمر کو تعجب ہوا. اس کے بیٹے کو بلایا. بیٹا جب آیا کہا کہ اس کو جانتے کون ہے؟ کہنے لگا میرے ابا جان ہیں میرے ابو ہیں میرے ابا ہیں ابا جان ہیں. آج کے دور کے بچے ہوتے کہتا ڈیڈی ڈیڈ پاپا چھاپا پتہ نہیں کیا کیا ٹاٹا پتہ نہیں کیا کرتا. آج کل ہے نا ڈیڈی ڈیڈ بلاتا ہے. دنیا کے رنگ میں رنگ جاتا ہے. دنیا کے رنگ میں یعنی وہ بالکل ملوث ہو جاتا ہے. میرے دوست بزرگوں اب کہا کہ تمہارا باپ کہتا ہے تم اس کی نافرمانی کرتے ہو. کہنے لگا میرا باپ صحیح کہتا ہے. کہ جانتے ہو باپ کا حق کیا ہے؟ کہا کہ عمر مجھ کو بتلائیے مجھ کو یہ بتلائیے کہ ایک بچے کا پر باپ کا کیا حق ہے؟ حضرت عمر نے کہا 3 حق ہے. سب سے پہلا حق یہ ہے کہ وہ دیندار لڑکی سے شادی کرے. اللہ کے نبی نے فرمایا کہ دنیا کلھا متاع وخیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ. دنیا پورا کا پورا سامان ہے. دنیا کا بہترین سامان نیک بیوی. تم تو مال کے چکر میں شادی کرو گے نیک بیوی کہاں سے ملے گی؟ تم ڈیمانڈ کے چکر میں شادی کرو گے اور مانگ کے لاؤ گے اپنے سسرال سے منگوڑے بھکاری گیزیٹڈ بھکاری بن کے گاڑی مانگو گے سب کچھ مانگو گے گھر کا سارا سامان پورا پنچایت بیٹھ کے لکھ کے لاتے ہو. ایک ایک چیز تمہارے گھر میں تم بھکاری تھے تمہیں شادی کرنے کی تمہاری اوقات نہیں تھی تم اپنے سسرال سے مانگ کے گھر سجاتے ہو. شرم بھی نہیں آتی؟ افسوس تو یہ کپڑا بھی لڑکا پسند کرنے جاتا ہے وہ بھی کس کہاں کہتے یہاں کا کپڑا نہیں رائمنڈ کا کپڑا بڑی بڑی کمپنی اس کا کپڑا پسند نہیں آتا. دلہا کپڑا پسند کرنے جاتا ہے پھر سسرال فون کرتا ہے سالے سے کہتا ہے کہ کپڑا پسند کرنے جانا ہے ذرا سالی کو بھی لے کے آؤ. ارے اللہ کے بندے بے حیا بے غیرت مانگ کے لاتے ہو گاڑی مانگ کے لاتے ہو. اب تو گاڑی وہ کم کی نہیں چلتی بلیٹ مانگتا ہے. شرم آنی چاہیے. ایک باپ اپنی بیٹی تمہارے حوالے کر رہا ہے اس سے اچھی نعمت کیا ہو سکتی ہے؟ تم مانگ کے لا تو جھگڑا ہوتا ہے. جھگڑا کر رہی ہے کیا کہتی ہے سب تو میرا باپ بھی تمہارے باپ نے کیا دیا تھا. پھر مانگ کے کھاتے بھی ہو باراتی لے کے جاتے ہو 200-300 پھر ناچ کے ڈینس کر کے نہ جانے لڑکا مائچا بن کے جاتا ہے ہلدی مہندی لگا کے جاتا ہے مانگ کے سونے کے اشتری جو حرام پہن کے جاتا ہے. سب کچھ کرتے ہو سب کچھ خرافات کرتے ہو سنت کی خلاف ورزی کرتے ہو تو یہ جھگڑا نہیں ہوگا کیا ہوگا؟ بیوی تم کو جھاڑو اٹھائے گی تو کیا کرے گی؟ تم کو تو لاٹھی سے مارنا چاہیے. منگوڑے مانگ کے لاتے ہو. یاد رکھو ڈیمانڈ مانگ کے لانا اس طرح حرام ہے جس طرح سور کا گوشت حرام ہے.
افسوس ہے بھی لڑکی کے باپ نے آپ کو خوشی سے لڑکی کو تو اسی رخصت نہیں کرتا کوئی، اپنی وسعت کے مطابق جو دے قبول کر لو، یہ ہے سنت۔ اب پنچایت اچھا بہت سے لوگ مانگنے کا طریقہ بدل دیے، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہتے ہیں اللہ نے مجھے بہت دیا ہے، دیکھتے بستی میں لوگ کہیں گے مانگ کے لاتا ہے، اللہ نے بہت دیا ہے لیکن جو سامان دو ذرا اچھا دو، یہ بھی تو مانگنا ہوا۔ منگوڑے اب بھکاری بن جاؤ بھائی، مسجد کے سامنے چادر لے لو۔ آج شادی کو اتنا خراب بنا دیا لوگوں نے، ایک آسان چیز تھی، ایک آسان چیز کو اتنا بگاڑ دیا۔ کسی کے لڑکی پیدا ہو جائے اس کی ملاقات ہوتی نہیں، لڑکی پیدا ہو جاتی ڈرتا ہے۔ قسم خدا کی مسلمانوں، میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا جس گھر میں لڑکی اس گھر میں اللہ کی رحمت برستی۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اپنی بیٹی فاطمہ کے بارے میں، فاطمہ تو بضعۃ منی من آذاها فقد آذانی، فاطمہ میری جگر کی ٹکڑا ہے، جس نے فاطمہ کو ستایا اس نے مجھے ستایا۔ آج 50 نہیں ہزاروں لاکھوں لوگ جو بیٹے پیدا ہونے پر خوشی مناتے تھے آج بڑھاپے میں رو رہے ہیں، بیٹا کیوں اللہ دے دیا، بیٹی دے دیتا۔ آج ہزاروں ماں باپ ہیں جو بیٹیوں کے گھر زندگی گزار رہے، بیٹا نہیں پوچھتا۔ ہم جانتے ہیں امارت شریعہ کے انصاف میں انجمن کی جمعیت کس مم بیٹھتے ہیں، جانتے ہیں ہم کو، پورے ملک کے سفر کرتے ہیں، ہم کو معلوم ہے۔ ڈیمینڈ مانگو گے جھگڑا ہوگا، ڈیمینڈ لاؤ گے گھر میں خرافات ہوگا، بچے تمہارے نافرمان پیدا ہوں گے، سنت کے مطابق کرو گے، بغیر مانگے اگر تم کو دے دیا ہے۔ میں بنگلور گیا، بنگلور میں تقریر سے پہلے لوگوں نے کہا کہ مولانا حافظ فیروز صاحب بھی بنگلور میں رہ کے آئے ہیں کہ وہاں لوگ بغیر کار لیے شادی نہیں کرتے، وہ کار مانگتے، کہتے 4 ویلر چاہیے۔ میں نے کہا بھی ہم کو بھی بتاتے ہم پہلے یہی آ جاتے شادی کرنے۔ افسوس ہے مسلمانوں، لڑکی گھر سے مانگ کے لاتے ہو، شرم آنی چاہیے۔ کیسے مانگتے ہو، کیسے طبیعت چاہتی ہے، پنچایت بٹھا کے مانگتے ہو، پورا پنچایت گناہگار ہے، غلط کام میں پنچایت بیٹھ کر مانگ رہا ہے، یہ تو پورا گواہ بنا کے مانگتا ہے، ساروں کو جہنم لے جائے، یہ بیکار ہے۔ میرے دوست کو فرمایا اللہ کے حضرت عمر نے کہا سب سے پہلے دیندار لڑکی سے شادی کرے، جب بچہ پیدا ہو تو نام اچھا رکھے۔ ہم تو نیٹ مارتے ہیں، انٹرنیٹ میں دیکھتے ہیں، گوگل میں مارتے نام۔ ابھی آپ نے دیکھا ہوگا یو پی کے اندر ایک گوگل میپ مار کر کے کار چلی اور بریج کے نیچے، اسی طرح چلو گے نیچے گر جاؤ گے۔ قرآن کہتا فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ۔ اس نے کہا میرے باپ نے میرا نام رکھا ہے جول، جول عربی میں کہتے گبریلے کو، گبریلا مطلب گوبر کا کیڑا۔ آج کل جو نام آئے رکھ دیا، جمعہ کو پیدا ہوا رکھتا ہے جمعہ، وہ بیچارہ جمعہ ہی پڑھتا ہے، کہتا ہے میرا نام جمعہ کیا پڑھوں گا، جمعرات کو ہوا جمعراتی، منگل کو منگلو، بدھ کو بدھو بدھوا، وہ سمجھتے ہیں یہ نام یاد رہے گا۔ کچھ لوگ تو کیا کہتے ہیں گورے، اب کالے بچے کہتے ہیں گورا بابو، بچارہ کالا کہتے ہیں گورا بابو، اچھا گورا کہتے ہیں کالا بابو، منا دھنا دھنا لڈو میٹھا کیا سب جو چاہ رکھ دیا، کہتے ہیں یہ نام کو نہ دادی رکھی اٹھو نہ نانی، اب پورے گاؤں والے نام رکھتے ہیں اس کا۔ نام رکھو، علماء سے پوچھو، علماء سے معلوم کرو۔ تو میرے دوست بزرگوں، اگر بچوں کی صحیح تربیت آپ کریں گے، حدیث میں آتا حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ امیر المؤمنین ہے، رات کو گشت کر رہے ہیں، کہیں کوئی بھوکا کوئی پریشان تو نہیں ہے، حدیث میں آتا اندھیری رات ہے، ایک گھر کے پاس سے گزرے، ایک عورت کہتی اپنی بچی سے دودھ دہہ لیا ہے تو پانی ملا دے، دودھ دہہ لیا ہے تو پانی ملا دے۔ پہلے تو لوگ دودھ میں پانی ملاتے تھے، پانی میں دودھ ملاتے ہیں، کب پانی ملا دے۔ حدیث میں آتا وہ بچی کہتی امی جان آپ نے عمر کا فرمان نہیں سنا، عمر نے یہ کہا ہے کہ دودھ میں پانی ملانا ناجائز ہے، اگر کوئی ملائے گا مجرم ہے، گناہگار ہے۔ عورت کہتی ہے بیٹی عمر تو اپنے گھر میں آرام کر رہا ہوگا، رات کا وقت ہے، اندھیری رات ہے، عمر کہاں سو رہا ہوگا، یہ کہنا تھا۔ وہ جوان بیٹی کہتی ہے امی جان اگر عمر موجود نہیں ہے، عمر کا خدا دیکھ رہا ہے۔ اللہ اکبر، حضرت عمر نے اس گھر میں نشان لگا دیا، چلے گئے۔
صبح کو خبر دیا جاؤ میں نے گھر میں نشان لگایا ہے، اس سے پتہ لگایا گیا وہ جوان بچی ابھی کنواری ہے، شادی نہیں ہوئی ہے۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے اپنے بیٹے عاصم سے اس بچی کا نکاح کرایا، اس بچی کو اپنی بہو بنایا۔ یہ نہیں پوچھا کہاں تک پڑھی ہے، یہ نہیں پوچھا صورت کیسی ہے، یہ نہیں پوچھا خاندان کیا ہے، یہ نہیں پوچھا دولت والی ہے کہ نہیں ہے، اس کے پاس پیسہ ہے کہ نہیں ہے، دیکھا اس کے دل میں اللہ کا ڈر ہے، اپنی بہو بنا لیا۔ میرے بھائیوں، میرے بزرگوں، میری طبیعت ٹھیک نہیں ہے، پھر کبھی موقع ملا آپ سے بات کرنے کا اور اپنی بات پوری کروں گا انشاءاللہ۔ اللہ سے دعا کریں اس علاقے کو اللہ قبول فرمائے، اللہ اس مکتب کو قبول فرمائے، اس مکتب کے سارے نظام کو اللہ قبول فرمائے، اس مکتب کے بچے اور بچیوں کو اللہ قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ اس ملک کے اندر امن و امان عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ دارالعلوم دیوبند کی حفاظت فرمائے، اور اسی طرح جو مرکز علوم سومڑا اڑیسہ کا سب سے پہلا مدرسہ ہے، اللہ اس کی مرکزیت کی حفاظت فرمائے، تمام مدارس مسائل خانقاہ جماعت جمعیت اللہ سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ اس ملک پر، اس صوبے پر ظالموں کے تسلط کو جلد سے جلد ختم فرمائے، علماء کی ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو، ہمارے بیوی بچوں کو حرام لقمے سے محفوظ فرمائے، مہلک اور دائمی امراض سے اللہ حفاظت فرمائے۔ اللہ ہم سب کو نماز کا پابند بنائے، ہر گھر کو نمازی بنا دے، گھر گھر نمازی اللہ پیدا کر دے۔ اللہ ہماری مسجدوں کو آباد کر دے، صبح کی نماز بھی ہم سب کو پڑھنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، اس مکتب کو قبول فرمائے، جناب حافظ فیروز صاحب کی خدمت کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے، ترقی دے، اور ہم سب کو ان سے محبت کرنے کی اللہ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔